मार का हक नहीं, इन्होंने पाकिस्तान के लिए मोदी के साथ प्राउड मोमेंट, मोदी के साथ मिलकर ड्रामा किया था। तुम्हारे ख्याल मोदी चाहता है इनको 2 मिनट में फिक्स कर देता। शामदी नाजरीन, मेरा नाम है वकास पे इमराना, मुझे देख पा रहे हैं पॉलिटिक्स विद वकास पे। नाजरीन, एक इशू बन गया है, नूरीन खान साहिबा हैं, इमरान खान की बहन, उनकी एक वीडियो चल रही है। अब उसके बारे में ये भी कंफर्म नहीं है कि इफ़ इट्स एन ओल्ड वीडियो और अ न्यू वीडियो। ओल्ड इन टर्म्स के ये मतलब क्योंकि मई 2025 के वाक़े के हवाले से है, तो उस वक्त की वीडियो है, अभी इनको कोई नया ख्याल आया है। तो बहरहाल उन्होंने उस पर बड़ी जो है ना फजूल किस्म की बात की हुई है। उन्होंने कहा ये मोदी और ये पाकिस्तान आसिम मुनीर और ये पता नहीं नवाज शरीफ ये मिले हुए हैं और इन लोगों ने अमेरिका के साथ मिले हुए हैं, इन्होंने इजराइल को वो करना था। वो तो खैर अलग बात है। उसके शुरू में कहती हैं कि इंडिया अगर चाहे तो 2 मिनट में पाकिस्तान को सबक सिखा सकता है। मतलब यार आप कौन लोग हो? कहती वो इतना बड़ा मुल्क है, वो रुक क्यों गया मोदी? यानी ये चाहती हैं कि मोदी अटैक करे पाकिस्तान को। ये इतने फजूल लोग हैं, ये इतने घटिया लोग हैं और इतने जाहिल लोग हैं ये कि ये मुल्क के जो दुश्मन हैं उनकी तरफदारी कर रही हैं, उनके साथ खड़ी हैं, उनको सपोर्ट कर रही हैं, उनको कह रही हैं कि आप इस मुल्क पे हमला करो, इसको सबक सिखाओ। कितनी बेशर्मी की बात है, ये कितने बेशर्म लोग हैं। और इनके जो सपोर्टर्स हैं वो आके मुझे मैंने ये ना मैं पिछले साल से ये ट्वीट्स करता आ रहा हूँ और बताता आ रहा हूँ, बार बार मैंने इस बारे में बात की है कि पाकिस्तान ने जो जंग जीती है इंडिया के ख़िलाफ़ 2025 मई में, वो पाकिस्तानियों ने लड़ी है, सोशल मीडिया पर लड़ी है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर लड़ा है, माइनस तहरीक इंसाफ, उनके सपोर्टर्स और तहरीक इंसाफ माइनस। और मैंने इसकी कई दफ़ा अर्ज़ किया है कि जो उस टाइम सेंटिमेंट था, वो जिस भी पार्टी से जिसका भी ताल्लुक़ था, जो भी उम्र थी उस इंसान की, वो एक ही बात कर रहा था कि हमने कब इंडिया को जवाब देना है, हमने कब इंडिया के अंदर घुस के इंडिया को मारना है। जब आपको पता है कि इनिशियल अटैक हुआ, इंडिया ने मिसाइल्स मारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, तो और फिर जो ड्रोन के हमले आए, जब ड्रोन आए लाहौर में और वो सारे वो चल रहा था, तो अगली सुबह मुझे जितने लोगों ने कॉल्स की सब ये कह रहे थे कि हमने कब जवाब देना है, हम कब जाएंगे। तो मैं उनको कहता था कि यार ये एक एस्केलेशन हो जाएगी, अगर हम भी उनके मिसाइल मार देंगे तो फिर आगे क्या होगा। तो वो कहते थे ना 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 ना, ये टाइम नहीं है ये बात करने का या सोचने का, ऐसी की तैसी। अब उन्होंने हमारे आकर हमले किए, उन्होंने हमारे घर में ड्रोन भेजे हैं, हमें उन्होंने डराने की कोशिश की है। अब हमने उनको सबक सिखाना है, हमने अंदर घुस के मारना है। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन अवेलेबल। लोगों का ये था, मतलब मेरी जो बात थी कि बात बढ़ जाएगी, पता नहीं न्यूक्लियर तक ना पहुंच जाए। लोग कहते थे कोई बात नहीं, मर जाएंगे, मर जाएं, लेकिन इनको जवाब देना है। अच्छा, अब जो तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स थे या तहरीक इंसाफ की जो इन्फॉर्मेशन जो उन तक पहुंच रही थी, वो अलीमा खान और ये जो नूरीन साहिबा, इन्होंने ये शगुफे छोड़े हुए थे ना कि जी ये तो ड्रामेबाजी चल रही है, ये तो जंग हो ही नहीं रही, ये तो ड्रामेबाजी। वो फ़ोन करके ये तोते की तरह ये बात कर रहे थे। वो कहते थे जी हाँ जी विकास भाई, वो ये फिर क्या होगा। मैं यार ये इस तरह भी चल रहा है, अभी एस्केलेशन हो जाएगी। और नहीं ये तो ड्रामेबाजी है इनकी, ये कोई जंग शंग नहीं है, ये सारे मिले हुए हैं, ये जान के कर रहे हैं इमरान खान से तवज्जो उठाने के लिए। तो मैं उनको कहता था कि यार आपके पाकिस्तान में नहीं रहते, मतलब जिस भी शहर में आप रहते हो, क्या आपके यहाँ कोई ड्रोन नहीं आया? हमारे ये जो धमाके हो रहे हैं, जो गिर रहे हैं यहाँ पर लाहौर में, ये अपना DHA जो है उसके पीछे वो रेलवे कॉलोनी है इधर वेलेंशिया वाली साइड पे, DHA रैबर के, तो वो वहाँ पर वो ड्रोन गिरा, उसकी बैरियर टाउन तक उसका साउंड गया था, लोग वहाँ तक परेशान हो गए थे, जो बाहर रिश्तेदार बैठे हुए थे वो परेशान हो गए थे। वो लोग फ़ोन करके मैसेजिंग करके पूछ रहे थे कि आप लोग ठीक हैं। और ये इतने मतलब ज़हनी तौर पे मऊफ लोग हैं कि चूँकि अलीमा खान, नूरीन खान ने कह दिया था कि जी ये ड्रामेबाजी चल रही है, तो वो इस बात को झुटलाते हुए कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, वो कहते थे नहीं ये जंग ही नहीं हो रही है, ड्रामेबाजी हो रही है। सो मेरा ये हमेशा से था कि पाकिस्तान ने ये जंग जीती है, पाकिस्तानियों ने ये जंग जीती है, माइनस PTI, देयर लीडर्स, इमरान खान की फैमिली, देयर सपोर्टर्स, देयर वोटर्स, वो सारे। वो पता क्या कहते थे? वो कहते थे ले हमारे बगैर तो आप जीत ही नहीं सकते, हम तो 90% है सोशल मीडिया पे। तो वो अब ये वीडियो सामने आई है
تو یہ کہانیاں ہمیں کرا رہے تھے کہ جی یہ ڈرامے بازی ہو رہی ہے. اگر ان کے بھروسے ہم رہتے اس جنگ کے جیتنے کے لیے تو پھر ہمارا تو یہی حال ہونا تھا. ہم نے تو انڈیا کے ساتھ ملے ہونا تھا. یعنی اگر وہ 90% یہ ہیں سوشل میڈیا پر تو وہ تو پھر انڈیا کا ساتھ ہی دے رہے ہوتے یہ لوگ, جو کہ یہ دے رہے تھے, جو ان کے لوگ تھے وہ دے رہے تھے, وہ یہ بات کر رہے تھے او انڈیا نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے, او انڈیا نے ان کو لتاڑ کے رکھ دینا ہے, او انڈیا نے ایسی کی تیسی پھیر دینی ہے, یہ عاصم منیر گیا, یہ شہباز شریف گیا, یہی باتیں کر رہے تھے. ان کے جو بگوڑے بیٹھے ہوئے ہیں باہر وہ سب کچھ یہی باتیں کر رہے تھے. تو شرم آنی چاہیے, شرم کا مقام ہے جی. شرم اگر آتی ہے کسی کو تو ان کو شاید تھوڑی سی ان پہ بنتی ہے, ان پہ لازم ہے کہ ان کو شرم آنی چاہیے اور ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. لیکن چونکہ بغیرت ہیں, شرم حیا تو دور سے نہیں گزری, کہاں ایسا ہوگا. وہ نورین دیکھیں اس طرح کی فضولیات بک کے بھی یہاں پر پھر رہی ہیں اور وہ اپنی جو ہے وہ بکواسیات پھیلاتی رہتی ہیں آن اینڈ آف. اور یہ علیمہ خان بھی, یہ میں نے تو جی وہ لگائی ہوئی ہیں ان کی, وہ علیمہ خان کے بیانات ہیں, ویڈیوز ہیں, وہ یہی کہانی وہ سنا چکی. انہوں نے یہ ڈرامے بازی ہے, یہ سارے ملے ہوئے ہیں, اتنے یہ جاہل لوگ ہیں, یہ پورا ٹبر جاہل ہے. تو یہ مطلب اس طرح کے کام کرنے کے بعد یہ لوگ پتہ نہیں کس طرح لوگوں میں جاتے ہیں, لوگوں کو اپنا منہ دکھاتے ہیں اور لوگوں سے کس طرح بات کرتے ہیں. یعنی دشمن کے ساتھ جو مل جائے, دشمن کی جو زبان بولے, کیا ہے یار, مطلب آپ لوگ کون لوگ ہو, کیا سیاست, لعنت ایسی سیاست پہ, ٹھوکر مار کے بندے کو پھینکنی چاہیے ایسی سیاست جو ملک پہ آپ کو ملک سے آپ کے پیار نہ ہو, آپ کو اپنی فوج پہ فخر نہ ہو, جس نے کہ واقعتاً ان کو ایسی تیسی پھیری انڈیا کی, بھیڑا غرق کر دیا انہوں نے انڈیا کا. آج انڈیا دنیا میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے اور یہ لوگ اس فوج کے اوپر وہ کرتے ہیں. وہ ہم بھی کرتے ہیں بھائی, ہم بھی صبح دوپہر شام یہی کام کرتے ہیں, لیکن ہم فوج کے جو سیاسی معاملات ہیں, جو وہاں پر انٹرونشنز ہیں, وہاں پر ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کے جو شہدا ہیں ان کے اوپر بکواس شروع کر دیں. سو یہ دس از ویری انفارچونیٹ جی, یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے اور ابھی وہ ویڈیو چل رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ریسنٹ نہیں ہے, بٹ یہ کوئی پرانی ویڈیو جو ہے وہ اب سرفیس ہوئی ہے. بہرحال یہ بات سند ہونی چاہیے اس کی کہ پاکستان نے یہ جنگ پی ٹی آئی عمران خان بہنوں کے بغیر, ان کے سپورٹرز کے بغیر جیتی ہے. پاکستان جی کویت کے ساتھ ایک ڈیفنس ایگریمنٹ کرنے جا رہا ہے, جیسا کہ سعودی عربیہ کے ساتھ موجود ہے پاکستان کا. روئٹرز نے اس کو رپورٹ کیا ہے. پاکستان کے بہت ہی مایہ ناز صحافی ہیں مبشر بخاری صاحب, استاد بھی ہیں, انہوں نے یہ خبر دی ہے روئٹرز میں, اور جس میں کہ یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور کویت کی بات چیت چل رہی ہے اس سلسلے میں, اور ایک ڈیفنس سٹرکچر جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. کویت پاکستان سے ڈرونز چاہتا ہے, وہاں پر ڈپلائمنٹ چاہتا ہے, پاکستان کی ایئر فورس کی ڈپلائمنٹ چاہتا ہے, ایئر ڈیفنس چاہتا ہے. سو یو نو آل دا گیجٹس جو کہ سعودی عربیہ کے ساتھ اس ٹائم پاکستان نے ڈپلوائے کیے ہوئے ہیں وہ کویت بھی چاہتا ہے. سو دس از اے ہیوج ڈیولپمنٹ, دس از ویری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ. اس کی کمپلیکیشنز اپنی جگہ, لیکن پاکستان کا جو رول ہے ایز اے سیکیورٹی پرووائڈر اور پاکستان کی جو کیپیبلٹی ہے, ڈیفنس کیپیبلٹیز ہیں, اس میں دنیا کا کانفیڈنس اس ٹائم از آل ٹائم ہائی اینڈ دس از فینٹاسٹک. اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اوبویسلی یہ کرنے سے ہمیں فائدہ بھی ہوگا, کوئی نقصانات کی بھی بات چیت ہے کہ وہ کیا نقصانات ہیں. بہرحال اب سعودی عربیہ میں ہماری جو ڈپلائمنٹ ہے, میں نے یہ بیان کیا تھا کہ وہ 78,000 کے قریب ہے, اور وہ جو ابھی نہیں ہے بٹ وہ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. تو ہمارے جو ایئر فورس کے وہاں پر ایسٹس ڈپلائڈ ہیں, ایئر ڈیفنس کے ہیں, باقی چیزیں ہیں, obviously it doesn't come free for Saudi Arabia. Saudi Arabia has to pay for that, and of course they are oil rich country, ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بہت سارا, بٹ یہ ٹرانزیکشنل بیسس پہ ہوتا ہے نا, یہ اللہ کے واسطے تو نہیں معاملات ہوتے. سو سملرلی کویت کے ساتھ بھی ہم اگر یہ معاملہ کرتے ہیں تو obviously it is good for us. ہم وہاں پر ریجن میں بیٹھے ہوں گے, سعودی عربیہ میں بیٹھے ہیں, کویت میں بیٹھے ہیں, اور اگر قطر کو بھی اس طرح کی ہم کوئی فیسلٹی یا ان کے ساتھ بھی کوئی اگریمنٹ کرتے ہیں تو دیٹ وڈ بی انٹرسٹنگ. سو یہ ایک بہت ایک بڑی گیم ہے جس میں ہم شامل ہونے جا رہے ہیں. بٹ آف کورس اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایران کے ساتھ معاملات ریزولو ہونے چاہیے, اور ایران کے جو باقی مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے, اور ایٹ لیسٹ ان ممالک کے ساتھ بہتر ہونے چاہیے جن کے ساتھ پاکستان کا سیکیورٹی پیکٹ ہوگا. ابھی جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ پر جو ہوتیز ہیں انہوں نے کچھ حملے کیے ہیں, تو وہ پاکستان کے لیے بڑا ایک کنسرننگ بات ہے. اوبیسلی جب آپ کا ایک اگریمنٹ ہے
تو اگر سعودیز نے ہماری سروسز کال کی اور ان کا جو ڈیفنس ہے، ان کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے، ان کی جو سوورینٹی ہے، اگر اس پہ حملہ ہو چکا ہے تو پھر پاکستان کو ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے. اب آف کورس ہوتیز آر بیک بائی ایرانیز، اور اگر ایرانیز نے یہ حرکت کی اور وہ باز نہ آئے کہ انہوں نے سعودی عربیہ، اور کل کو اگر ہمارا کویت کے ساتھ کانٹریکٹ ہو جاتا ہے اور وہ کویت پہ وہ حملے کرتے ہیں جو کہ وہ ابھی کر رہے ہیں امریکن بیسس پہ، تو ظاہری بات ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک پرابلمٹک کام ہو جائے گا. ایٹ دا کرنٹ سچویشن سعودیز انٹرٹین نہیں کر رہے امریکنس کو جس طرح کہ باقی مڈل ایسٹرن کنٹریز امریکنس کو انٹرٹین کر رہے ہیں یا اپنی فیسلٹیز یوز کرنے کی اجازت دے رہے ہیں. تو اگر کویت کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے اور کویت امریکہ کو بائے بائے کر دیتا ہے تو پھر تو ایران کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا. اور اگر پھر بھی ایران نے اپنی کسی پراکسی کے تھرو ان کو ڈسٹرب کرنے کی حرکت کی تو پھر پاکستان کو بیچ میں آنا پڑے گا. سو ایران کا معاملہ جو ہے مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ، اسپیشلی وہ جن کے ساتھ پاکستان کا سیکورٹی پیکٹ ہوگا، ان کو بڑا احتیاط سے چلنا پڑے گا اس معاملے میں. اب یہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، یہ جو بیچ میں ایران اور یہ جو جنگ آ گئی ہے اس کی وجہ سے چیزیں آئی تھنک تھوڑی سی سلو ہوئی تھیں، ورنہ پاکستان کے ساتھ بہت سارے ممالک ڈیفنس ایگریمنٹس کرنے جا رہے تھے. اس میں صرف اس نوعیت کے نہیں، بٹ آف کورس ہمارے سے اکوپمنٹ خریدنا، ٹریننگ اور جوائنٹ پروڈکشنز، یہ سارے معاملات شامل تھے. بہت سارے ممالک ہیں جو کہ یہ کرنا چاہ رہے تھے، جس پہ کام چاہ رہا تھا. آئی ایم شیور کہ وہ کام تھوڑا بہت چاہ رہا ہوگا اور آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں وہ آپ کو نظر بھی آئے گا. اور ناظرین، حکومت یہ فیصلہ کر بیٹھی ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر آئل پرائسز ایشو کیا کرے گی. اب اس میں جو پرابلمز ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ فاروق سلیم صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے، اینڈ آئی تھنک یہ بڑا پرٹیننٹ ہے. انہوں نے کہا جی ٹیکسی ڈرائیور جو کرایہ ہے وہ اس کے لیے ایک پرابلم ہو جائے گی. مطلب آپ نے جی کل جانا ہے لاہور سے فیصل آباد تو وہ کہے گا کل پتہ نہیں کیا ریٹ ہوتا ہے. سیم جو چیز ہے وہ بس آپریٹرز کے ساتھ بھی ہوگی. جو اسکول وین ڈرائیور ہیں مہینے کی بنیاد پر ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے. جو ٹرکر ہیں، شپمنٹس ہیں، ان کا کریانہ اونر کے لیے یہ ڈلیوری جو ہے ہوتا ہے سسٹم، وہ سارا ڈسٹرب ہو جائے گا. انہوں نے ایمبولینس کا بھی کہا ہے کہ انہوں نے فکس کال آؤٹ چارج. فارمر کے لیے کاسٹ آف کراپ کو متعین کرنا ان کے لیے پرابلم ہو جائے گی. کوریئر جو سروسز ہیں ان کے لیے پرابلم ہو جائے گی. جو کیٹرر ہیں ان کے لیے شادی کے معاملات کی ہو جائے گی. فیملی جو ہے اس کا جو مہینے کا بجٹ ہے وہ اس کو پرڈکٹ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. سو یہ کچھ اس طرح کے ایشوز ہیں جو کہ اس سے ریلیٹڈ ہیں. بٹ آئی تھنک لگتا یہ ہے کہ حکومت نے اپنے جو ہے نا وہ شولڈر سے یہ ذمہ داری اتارتے ہوئے روزانہ کرو 5-5 روپے کر کے بڑھاتے رہو. ایک ہفتے میں 35 روپے بڑھ جائیں گے. وہ جو ہفتے کے بعد ہم نے بڑھانے ہیں 5 روپے 35 روپے ایک ساتھ، تو اس کا ان کو زیادہ دکھ ہوتا ہے. یہ 5 روزانہ بڑھیں گے تو یہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو حکومت جو ہے وہ اس طرح کی کوئی فنکاری لگانے کی کوشش کر رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ حکومت نہیں چاہتی کہ اس کی جو پرائسز ہیں وہ 300 روپے یا اس کے آس پاس ہی رہیں. They don't want it to go down to 258 جو کہ پہلے تھی 28 فروری سے پہلے جو قیمت تھی. انہوں نے اپنی جو وہ ٹیکس لیوی لگائی ہوئی ہے، اچھا خاصا پیسہ کما رہے ہیں، ان کو مزہ آ رہا ہے. وہ کام نہیں کرنا پڑتا ہے FBR کو، آرام سے وہ ٹیکسز جو ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں. وہ پھر وہ کہتے ہیں جی بس زبردست بہت اچھی کارکردگی ہے ہماری. تو یہ اس طرح کی جو سستیاں ہیں اس کا شکار عوام ہوتی ہے. عوام کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے. بٹ who cares؟ کس کو فرق پڑتا ہے؟ کون کیئر کرتا ہے اس بارے میں؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ جب ووٹ ڈالنے جائیں تو اپنا فیصلہ اس حساب سے کریں جو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، جو آپ کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے وہ نہ کریں. آج کے لیے اتنے، آپ دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.